अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला व सदक़ाए मोहम्मद व आले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज रमज़ान मुबारक की 14 तारीख है और मई 2020 की आज 8 तारीख है। आज जुमातुल मुबारक का दिन बहुत ही बरकतों से और रहमतों से भरा हुआ दिन एक बोनस की तरह हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया है, जबकि हम रमज़ान में एक और जुमे के अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दी, ज़िंदगी दी और सेहत दी कि हम उसकी इबादत कर सकें, मग़फ़िरतों और रहमतों को जो है वो इकट्ठा कर सकें और परवरदिगार आलम से अपनी दुआओं को परवरदिगार आलम तक पहुँचा सकें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जुमे के दिन हमारे साथ मौजूद होती हैं ग़ज़ाला शिराज़ी साहिबा और हमारा जो सिलसिला है कुरान पाक की सूरतों की मुख़्तसरन जो तफ़सीर, तशरीह और तर्जुमे का, तो जो मेन बेसिक पॉइंट्स हैं एक सूरत के होते हैं कि उसमें किस चीज़ को अल्लाह ताला ने जो है वो एड्रेस किया है, उससे हम रोशनास होते हैं और ग़ज़ाला शिराज़ी साहिबा हमें उसकी जो मुख़्तसरन जो उसकी तारीख़ होती है, उससे हमें आगाह करती हैं। तो हम ग़ज़ाला शिराज़ी साहिबा की तरफ और उनकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, पिछले प्रोग्राम में जैसे आपको हमारे जो सामईन हैं उनको भी याद होगा कि हम सूरह मुबारका एराफ के बारे में बात कर रहे थे और कुछ जी। चीजें हमने सूरह मुबारका एराफ के बारे में अर्ज की थी और कुछ बाकी रह गई थी। जो बाकी रह गई थी आज हम उस सिलसिले में आपसे बात करेंगे कि उससे पहले हम जरा ये कहना चाहेंगे कि जुम्मे का दिन है, इसको ज़ाया नहीं करना, बल्कि 1000 दफ़ा दरूद सरकार मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पढ़ा जाए और उसके अलावा सूरह जुम्मा को पढ़ा जाए, सूरह मुनाफिकून को पढ़ा जाए और उसके अलावा आज अपने मरने वालों को भी ज़रूर याद किया जाए, क्योंकि शब जुम्मा मरने वाले घरों में आते हैं और आके देखते हैं कि हमारे लिए किसी ने कुछ किया या ना किया। उनको भी ज़रूर याद किया जाए, अपने वालिदैन को, अपने सास-ससुर को, अपने उन लोगों को जिनका रिज़्क़ हम खा रहे हैं, जिनकी कुछ न कुछ चीज़ें हमारी तरफ आई हैं और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, उनके भी हक़ को ज़रूर अता कीजिएगा। क्योंकि वो आके हमसे हिसाब तो नहीं माँग सकेंगे, लेकिन हमने तो हिसाब देना है। कोशिश ये कीजिएगा कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि जिसका हमें हिसाब देते हुए शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। अगर किसी का हक़ हमारे ज़िम्मे है, तो उसको भी अदा करने की कोशिश करें और जुम्मे के दिन को ऐसे मनाएँ कि जैसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं कि हम जुम्मे के दिन पूरा दिन इमाम ज़माना का भी तज़किरा करें, उनको बुलाएँ, उनके आने का इंतज़ार भी करें। और याद रखिएगा कि जुम्मा का दिन सुबह से लेके शाम तक सारे का सारा दिन निजात है और शाम को तो अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहगारों को दोज़ख की आग से आज़ाद कर देता है। दुआ करते रहिएगा कि खालिक़ कायनात उन लोगों में हमारा भी नाम लिखे, हमारे वालिदैन का, अज़ीज़-ओ-अक़रबा का, मोमिनीन और मोमिनात का नाम लिखे, ताकि वो लोग भी जन्नत की बेहतरीन दर्जे पर फ़ाइज़ हो जाएँ। ये तो एक छोटी-सी बात थी जो मैंने अर्ज़ की। अब हम शुरू करते हैं वहीं से जहाँ हमने ख़त्म किया था। ये जो सूरह मुबारका अराफ है, अगर ज़िंदगी में एक दफ़ा भी पढ़ ली जाए, तो खालिक़ कायनात गुनाह माफ़ कर देता है। और अगर हर जुम्मे को पढ़ी जाए, तो जुम्मे की मुनासबत से मैं ज़रा अर्ज़ करना चाहूँगी कि अगर हर रोज़े जुम्मा सूरह अराफ को पढ़ा जाए, तो आप यकीन कीजिएगा कि वो बंदा जन्नत के काबिल हो जाता है। खुदावंद ताला उसके गुनाहों को माफ़ करता है और उसको जन्नत में जगह अता फरमा देता है, जो सूरह अराफ को पढ़े। और सूरह अराफ के पढ़ने वाले का दिल उस दिन मुर्दा नहीं होता, जिस दिन सारों के दिल मुर्दा हो जाएँगे, सबके चेहरे परेशान हो जाएँगे। उस दिन उसका चेहरा परेशान नहीं होएगा, वो घबराया हुआ नहीं होएगा। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमत उस पर नाज़िल हो रही होगी और वो जन्नत का रास्ता अख्तियार करेगा। जैसे हम अर्ज़ करते हुए आ रहे हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें इसमें बयान की गई हैं
किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आज जहाँ से हम शुरू करेंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या है और जो उसके नताइज हैं, जो उसके असरात हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नेक और पाकीज़ा इंसान थे। खालिक़ कायनात ने उनको दर्जा नबूवत पर फाइज़ भी किया और फिर वो लोगों को डराने के लिए भी पहुँचे और लोगों को जब उन्होंने जाके बताया कि तुम अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो, तो लोगों ने जवाब में कहा कि हम अपने बाप दादा के बुतों को छोड़ दें, हम तो आपकी बात को बड़ा ही गलत समझते हैं और अनकरीब है कि हम आपको अपने इस मुल्क से भी निकाल देंगे। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबराए नहीं और फरमाते रहे कि तुम ज़रा खुदा की तरफ तवज्जो तो करो, ज़रा अपने खुदा पर यकीन तो करो, ज़रा देखो तो सही ये बात तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकते हैं, ना तुम्हारा कुछ कर सकते हैं। तुम अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो, उसी को सजदा करो, वही काबिल सजदा है। लेकिन वो लोग ना मानने वाले थे, ना उन्होंने माना, बल्कि वो ये कहते रहे कि आप हमें कोई मौजज़ा दिखाएँ। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ऊँटनी को बतौर मौजज़ा उनके सामने पेश किया और कहा कि ये मेरी ऊँटनी है। सारा जो एक दिन सारा पानी ये पिएगी, एक दिन आप सब लोग सारा पानी पिएंगे। उन्होंने कहा दुरुस्त है, सारा दिन एक दिन पूरे का पूरा पानी वो ऊँटनी पीती थी। जसामत में भी अच्छी, खूबसूरत भी थी, जसामत में भी बड़ी थी और वो सारा पानी पूरा जो वहाँ का होता था, एक दिन वो पीती थी, एक दिन वो लोग पीते थे। लेकिन उन लोगों को उस ऊँटनी से भी कोई ना कोई इस तरह की परेशानी बढ़ती रही कि हो ना हो तो इस ऊँटनी को भी ख़त्म कर दिया जाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इरशाद फरमाया था कि अगर कोई ऊँटनी को नुकसान पहुँचाएगा तो अल्लाह का अज़ाब उस पर नाज़िल हो जाएगा। लेकिन वो लोग कहाँ डरते थे अल्लाह के अज़ाब से। उन लोगों ने जाके औरतों को उठाया और औरतों ने जाके मर्दों को कहा कि हम आपसे शादियाँ कर लेंगे, आपके साथ रहेंगे, आप अगर इस ऊँटनी को ख़त्म कर दें। तो 2 लोगों ने बढ़कर ऊँटनी को मारने का इरादा किया और उनके साथ बाकी लोगों को मिलाया और खूबसूरत औरतों ने उनका कहा कि हम अगर आप ऊँटनी को मार देंगे, तो हम आपके साथ शादी कर लेंगे। इस तरह उनके ऊँटनी पर ज़ुल्म हुआ और ऊँटनी को ख़त्म कर दिया गया और जब ऊँटनी की पहले कोचें काटी गई यानी कि उसकी टाँगें काट दी गई, फिर उसकी टाँगें काटने के बाद उसका पेट चाक किया गया, इस तरह से उसको टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया और खालिक़े कायनात की तरफ से उन पर फिर अज़ाब नाज़िल हुआ और फिर भी 3 दिन का उनको वक़्फ़ा दिया गया। ये सोचने की बातें हैं। इन पर गौर करने की ज़रूरत है। ये पुराने किस्से नहीं हैं, ये पुरानी कहानियाँ नहीं हैं। इन पर गौर करने की ज़रूरत है, इनको समझने की ज़रूरत है। 3 दिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको यकीनी तौर पे इतना वक़्त दे दिया शायद तौबा कर लें। मगर तौबा तो उनके मुक़द्दर में नहीं लिखी हुई थी, उन्होंने तो तौबा बिल्कुल नहीं की और तौबा जब उन्होंने नहीं की, तो फिर उन पर एक अज़ाब आ गया। एक ज़ोर की बिजली आई और कड़क के साथ उन सारों को घरों में इतनी कड़क पैदा हुई कि उस बिजली की वजह से वो अपने घरों के अंदर मुर्दा पाए गए। हालाँकि उनके घर बड़े खूबसूरत थे, वो एक बड़ी क्या कहना चाहिए खाती-पीती कौम थी, उनके पास बड़ा माल था, दौलत था, लेकिन एकदम वो तबाह और बर्बाद हो गए और उनकी वो जो थी, सब कुछ जाता रहा। तो हमें इससे भी सबक हासिल करना चाहिए। अगर हमें अल्लाह टाइम देता है, वक़्त देता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम तौबा कर लें। जैसे आज हमारे पास वक़्त है, आज हमारे पास ऐसा टाइम है कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी माँग लें और यकीनन हमारा अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और इसी तरह हज़रत सालेह के बाद उनके अग़राज़ व मक़ासिद भी हैं कि क्या-क्या फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों में कितनी इबरत आ गई, लोग कितने संभल गए, खुदा पर यकीन कामिल होने लगा कि अल्लाह एक ही है जो वहदहू ला शरीक है और उस पर यकीन कामिल होने लगा लोगों का। फिर इसी सूरह मुबारका में हज़रत लूत का किस्सा मौजूद है। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कौम के पास आए, उस कौम में तो दुनिया की कोई ऐसी बुराई थी नहीं जो उस कौम में ना। नाप-तोल में गड़बड़ करनी उनका काम, लोगों का माल लेके भाग जाना उनका काम, गरीब पे ज़ुल्म करना उनका काम, खातों-पीतों के लिए इज़्ज़त देना उनका काम और उसके बाद एक सबसे बुरी बात जो थी, वो लोग अपने मर्दों से ताल्लुकात रखते और हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बड़ा मना किया, बड़ा समझाया, बड़ा कहा कि इस बात से बाज़ आ जाओ, लेकिन उन लोगों ने कोई परवाह नहीं की।
اور نہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا. یوں سمجھ لیجئے اس قوم کی یہ اتنی سخت گیر قوم تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سارہ نے ایک بندے کو بھیجا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی خیریت پوچھنے کے لیے، کیونکہ وہ نبوت پہ فائز ہوئے ہوئے تھے. ایک قصبہ تھا صدوم، اس میں تو حضرت سارہ نے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے صدوم سے میرے بھائی کی خیریت پوچھ کے آؤ. جب وہ بندہ صدوم کی حدود میں داخل ہوا تو یہ لوگ اتنے سخت گیر تھے، ایک بندے نے اس کے سر پہ پتھر مارا. اب جو پتھر مارا اس کے سر کے اوپر، اس کو بڑا سا زخم ہو گیا، خون نکل آیا. اب یہ بندہ اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا کہ میں نے جو تمہیں پتھر مارا ہے اور جو میں نے تکلیف اٹھائی ہے اس کے بدلے میں میرے کچھ نہ کچھ مجھے دو. اب یہ بندہ کہنے لگا کہ تم نے میرے سر پہ پتھر مارا، میرا خون نکلا، میں تکلیف میں ہوا، میں اذیت میں ہوا، میں تمہیں کیسے کچھ دے دوں؟ کہنے لگا نہیں، تم تو مجھے کچھ دو گے، تم نے تو میرا خون، میں نے تو تمہارا خون نکالا ہے، اگر تمہاری باڈی میں یہ خون رہتا تو تمہارے لیے نقصان دہ تھا. اب یہ پکڑ کر ان کو قاضی کے پاس لے گئے، اور جب قاضی کے پاس لے گئے، قاضی نے دیکھا اور قاضی نے کہا کہ ہاں تم ضرور اس کو کچھ نہ کچھ دو کیونکہ اس نے تمہارا خون نکالا ہے. اب اس بندے کو سخت غصہ آیا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور قاضی کے سر پہ مارا. قاضی کے سر سے خون آنا شروع ہو گیا. تو قاضی نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا اب تم نے مجھے اجرت دینی ہے نا، وہ اس بندے کو دے دو جس نے مجھے پتھر مارا ہے. اس کی جو اجرت بنتی ہے، میں نے تمہیں پتھر مارا ہے، وہ پتھر کی اجرت اسی کو دے دو. اس طرح کے ظالم لوگ تھے اور ایسا ظلم کرتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ لوگوں کو لوٹ لاٹ کے فارغ کر دیتے. یہ وہ قوم تھی جس میں حضرت لوط علیہ السلام ہدایت کرنے کے لیے آئے اور ہدایت کرتے رہے. اور آپ یقین کیجئے ایک بندہ حضرت لوط کے ساتھ نہیں ملا، ایک بندہ بھی. آخر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دی، پالنے والا پروردگار یہ لوگ بالکل ہدایت کی طرف نہیں آتے، یہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، یہ تیری ذات کو مانتے نہیں ہیں، یہ مجھے مارنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ختم کر دیا جائے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور جس کے بارے میں سورہ تحریم میں ارشاد بھی ہوا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے والی عورتوں کے ساتھ وہ بھی دوزخ میں چلی جائے گی، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اب ایک دم کچھ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، بڑا ان کا خیال رکھا، اور ان سے جب سب کچھ پکا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آگے رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کھائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا، انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم جا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کو عذاب دینے کے لیے. تو جب یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انتہائی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں یہ فرشتے آئے. تو جیسے ان کی بیوی نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں کچھ لڑکے آ گئے ہیں، فوراً جا کے قوم لوط کو بتایا کہ ہمارے گھر میں تو آج تازہ تازہ بڑے پیارے پیارے لڑکے آ گئے، تم ان کو پکڑو اور تم ان کو پریشان کرو. تو یہ فوراً آ گئے ان کے گھر میں، باہر آ کے انہوں نے شور مچا دیا کہ ان لڑکوں کو باہر نکالو، لوط ان لڑکوں کو باہر نکالو، ہماری ضرورت ہے ہمیں ان کی. حضرت لوط علیہ السلام باہر نکلے اور انہوں نے آ کر کہا کہ پلیز ایسا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو پریشان نہ کرو، میرے لیے ان کو بخش دو. انہوں نے جواب دیا کہ ہم کیوں بخشیں، ان لڑکوں کو باہر نکالیں. حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے. تو پھر ان لڑکوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، ابھی ہم ان کے عذاب کا سلسلہ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک دم عذاب آنا شروع ہوا اور سنگریزوں کی بارش ہوئی، سنگریزوں کی بارش ہوئی، آسمان سے پتھر برسے اور اس قدر پتھر برسے کہ وہ لوگ وہیں بالکل مل میٹ ہو گئے، وہیں پر ختم ہو گئے. تو دیکھنے کی یہ بات ہے کہ جب گناہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس میں خالق کائنات کی طرف سے عذاب بھی شامل ہو جاتا ہے. گناہ کو بڑھنے سے پہلے روکنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے پہلے، یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے تاکہ خالق کائنات ہمیں اس مشکل سے آسانی میں تبدیل کرے. اور پھر اغلام کی مذمت اس میں کی گئی ہے جو مرد مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں. اس سورہ مبارکہ اعراف میں اس کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ شیطان ہمیشہ، شاید میں نے کبھی یہ جملہ پہلے بھی عرض کیا ہو
کہ شیطان ہمیشہ کمزور جگہ پر اٹیک کرتا ہے، جہاں اس کو کسی کی کوئی کمزوری لگتی ہے وہاں پہ وہ ضرور حملہ کر دیتا ہے. تو شیطان کے اٹیک سے بچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمزوری سے وہ فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری کو ٹھیک ہونے کی دعا کر سکتے ہیں. جب بھی میری بات یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی کوئی مشکل سر پہ آ جائے، اللہ سے دعا کیجیے، ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیجیے. جی جی کچھ کہنا غزالہ چاہتے صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے آپ بتاتی آ رہی ہیں، دوسری صورتوں سے بھی ہم نے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام قومیں جو نافرمانی کرتی تھیں، ان پہ طرح طرح کے عذاب آئے. کسی پر جو ہے وہ سنگریزے برسائے گئے، کوئی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے طوفان آ گیا، اور اس طرح کے عذاب ان پر نازل ہو گئے. اگر ہم اس وقت کے معاشرے پر غور کرتے ہیں، آج کل کی دنیا پر ہم غور کرتے ہیں، تو ہمیں صحیح طریقے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تمام قومیں جن پر عذاب نازل ہوئے، اور تمام انبیاء کی قومیں جنہوں نے نافرمانی کی، ان کی سب کی ایک ایک کریکٹرسٹک تھی کہ وہ یہ گناہ کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان پر وہ عذاب ہیں؟ نازل ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام جمع ہو کر اب اس معاشرے میں شامل ہو چکی ہوئی ہیں. تو آپ ٹھیک کیا ہے. سمجھتی ہیں کہ یہ تو ایک مجموعہ بن چکا ہے پھر ہماری دنیا جو ہے ان تمام گناہوں کی، جس کی وجہ سے قوموں پر عذاب آیا کرتے تھے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں عذاب تو آتا ہے، ہوں، بندے سمجھتے نہیں ہیں عذاب آتا ہے، اور سب سے پہلے ان لوگوں پر آتا ہے جو خدا کے بندے ہیں، جن کو خدا سے ڈرنا چاہیے، جن کو پتا ہے کہ ہمارا خدا کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، جو کتاب کو جانتے ہیں، جو کتاب کو پڑھتے ہیں، ان پہ جلدی عذاب آتا ہے. آپ نے دیکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت ہارون کے بالوں کو پکڑا، ہوں، کہ جب لوگ بچڑے کی پرستش کرنے لگ گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے تھے، تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے آ کے حضرت ہارون کے بالوں کو پکڑا اور ان کو جھٹکے دیے کہ تم ان میں موجود تھے اور تم نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا، کیوں نہیں بتایا. حضرت ہارون کا یہ جملہ قرآن پاک میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہ کہیے، میں تو ان کو کہتا رہا لیکن یہ لوگ میری بات مانے نہیں. تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم عذاب سے پہلے توبہ کریں. اب جیسے رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں توبہ کے تو دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہیں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کھلے دروازے سے ہم اندر داخل ہو جائیں اور جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہیں اور دوزخ کے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے بند رہیں، اور خالق کائنات ہمیں اس طریقے سے اپنے نیک بندوں میں شامل و شریک کر لے. اور جب پورے کا پورا اب یہ دیکھیں کہ معاشرہ ہی مجموعہ بن جاتا ہے گناہوں کا، تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں اور ان عذابوں کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ پھر بندہ توبہ کر لے. وہ ایسے عذاب آتے ہیں کہ جیسے کئی قوموں پہ آئے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دیکھ لے، 40 ایئرز تک تو حضرت نوح علیہ السلام کوشش کرتے رہے کہ یہ قوم کسی طور اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان جائے، اللہ کا سجدہ کرے، بری باتوں سے رک جائے، لیکن نہیں رکے. پھر بھی خالق کائنات نے ان کو 40 ایئرز تک اور بھی ان کو ٹائم دے دیا، اور بھی ان کو سمجھا دیا کہ کاش اب تم رک جاؤ، کاش اب تمہیں سمجھ آ جائے. لیکن 40 ایئرز کے بعد جب عذاب آیا تو پھر ان کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکا، اور وہ ایسا عذاب تھا کہ وہ زمین پر یوں پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر کے دوسری دنیا کو دوبارہ سے آباد کر دیا. عذاب سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں. 2 چیزیں عذاب سے بچاتی ہیں، یاد رکھیے سامعین. ایک، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، یعنی کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم استغفار کر رہے ہیں کہ پالنے والا گناہ ہو گیا، میں انسان تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا، یا میرے سے شیطان نے مجھے گناہوں کے قریب کر دیا اور میں گناہ سرزد کر بیٹھا. میرے اللہ اب تو معاف کر، تو معاف کرنے والا. تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں معاف کرے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں معاف کرے. ہم معافی مانگ کے تو دیکھیں. تو پھر ان لوگوں میں جو یہ بات آ گئی تھی کہ یہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ رہائش پذیر ہوتے تھے، اور اس لیے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی ان پر عذاب واقع ہوا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر. اور وہ جو ان کی بیوی ہر حضرت لوط کی ہر بات کو لوگوں کو جا کے بتاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب والوں میں شامل کر دیا.
اور جب عذاب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے بچا لیا۔ پھر ایک اصحاب ایکا کا ذکر ہے اس میں۔ جناب لوط علیہ السلام وہاں سے پھر وہاں پہنچے، اور وہ جو لوگ تھے انہوں نے بھی آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کو بالکل ایمان نہیں لائے، اور ان پر پتہ ہے کس چیز کا عذاب آیا؟ ان پر گرمی کا عذاب آیا، گرمی کا عذاب آیا، اور کھولتا ہوا پانی کھولنا شروع ہو گیا، جہاں کہیں پانی تھا وہیں کھولنا شروع ہو گیا، اور آگ برسنی شروع ہو گئی آسمان سے۔ ایک بادل آیا، انہوں نے سمجھا کہ اس بادل کی وجہ سے تو ہماری گرمی میں کمی ہو جائے گی، لیکن وہ بادل جو تھا اس میں آگ برسی، اور اصحاب ایکا جو تھے اس آگ میں جلس کر ختم ہو گئے۔ یہ بھی اس سورہ مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بھی اسی میں موجود ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں عرض کروں گی کہ آپ کو خطیب الانبیاء کا نام دیا جاتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ اتنی میٹھی زبان، اتنی شیریں زبان، جب گفتگو فرماتے تھے، جب ہدایت لوگوں کو کرتے تھے، کوئی اپنا ہوتا تھا یا کوئی غیر ہوتا تھا، ایک دفعہ آپ کی بات کو سنتا ضرور، آپ کی بات پہ غور ضرور کرتا تھا، فکر ضرور کرتا تھا، کیونکہ آپ کا ایسا مطلب ہے، اتنا بہترین طریقہ تھا بلانے کا، جبکہ قرآن مجید خود کہتا ہے ادو بسم اللہ الرحمن الرحیم ادو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظات الحسنات، بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بات تھی کہ لوگوں کو بڑی نصیحت کے ساتھ، شیریں زبان سے، پیار و محبت سے، اخلاق سے بلاتے تھے، اور لوگ آپ کی بات کو سنتے بھی تھے۔ اس کے مقابلے میں جب ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھا کہ لوگ اپنے حضرت نوح علیہ السلام کی سورہ نوح میں آپ دیکھیں نا، لوگ اپنے کانوں پہ کپڑے دے دیتے تھے، اپنے کانوں کو بند کر دیتے تھے، آپ کی طرف سے پردہ کر کے گزرتے تھے، لیکن حضرت شعیب کی بات کو لوگ سنتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اور کہتے کیا تھے کہ آپ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برا کہتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت برا لگتا ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ نے کی، ہمارے دادا نے کی، ہماری تمام نسلوں نے کی، ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی کوشش کی ان لوگوں کو منانے کی، لیکن ان لوگوں نے کوئی فائدہ اس طرح کا نہیں اٹھایا، اور پھر ان پر بھی ایک عذاب آیا، اور ان پر زلزلے کا عذاب آیا، تیز زلزلہ آیا، اتنا تیز زلزلہ آیا کہ زمین طے و بالا ہو گئی، زمین نے اپنے دفینے اگل دیے اور یہ دفینے اندر کر لی، اور اتنا زلزلہ آتا رہا، اتنی دیر تک زلزلہ آتا رہا جب تک یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، قوم ختم ہو گئی، اس کا نام ختم ہو گیا۔ پھر یہ دیکھیے، یوں دیکھیے، اگر خالق کائنات نے عذاب دینا تھا تو ایک ہی حساب سے عذاب آ جاتا سب پر، ایک ہی عذاب سے سب کو مار دیا جاتا، یا ایک ہی طریقے سے کر لیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ طرح طرح کے گناہوں کے طرح طرح کے عذاب ہیں، جو جس کا جیسا گناہ ہے ایسا ہی اس پر عذاب بھی نازل ہوتا ہے، تو جب گناہ سخت ہوتا ہے تو اس کا عذاب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام یمن اور عمان کے درمیان میں آباد تھے، اور ان کی قوم بڑی دولت مند تھی، بہترین دولت، بہترین عمارتیں، انہوں نے تو پہاڑوں کو کھود کھود کے عمارتیں بنا لی تھی، اندر اپنے لیے بہت سیف جگہ بنائی ہوئی تھی انہوں نے، وہ بہت ہی امیر ترین جو وہ قوم تھی، اور وہ اپنے اوپر، ان کو اتنا اتنا اپنے اوپر تکبر تھا، اتنا غرور تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی بات نہ بتائیں، نہ ہم نے آپ کے خدا کی عبادت کرنی ہے، نہ ہمیں آپ کے خدا سے کچھ مانگنا ہے، یہی ہمارے خدا ہیں جو ہم نے بنا کے اپنے سامنے رکھے ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ اپنی قوم کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں، یہی سورہ اعراف میں بتایا جا رہا ہے، لیکن قوم ہود ایسی قوم تھی جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہ سنا، نہ سمجھا، اور نہ ان پر عمل کرنے کی کوئی کوشش کی، اور پھر آثار نمودار ہوئے ان پر اللہ کے عذاب کے، اور یہ عذاب 7 ڈیز تک آتا رہا، 7 دن لگے اس عذاب کے آنے میں، اور یہ 7 دن کیوں لگے؟ سوال ہے، فوراً آ جاتا، شاید توبہ کر لیں، شاید یہ لوگ استغفار کر لیں، لیکن ان لوگوں نے نہ توبہ کی، نہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، نہ بتوں کو ضائع کیا، پھر ان پر ایک سخت
ترین عذاب آیا، اور اس عذاب میں وہ 7 days تک تیز ہوا ان پر چلی، تیز ہوا چلی، اور ان کو الٹ پلٹ کر ان کو تے و بالا کر کے رکھ دیا، اور ان کی کوئی چیز باقی نہ بچی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے یہ ٹائم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑے آرام اور بڑی تسلی سے گزارا۔ اور پھر یہ لوگ قرآن مجید میں راہزنی کے بارے میں اسی سورہ مجیدہ میں روکا جا رہا ہے کہ راہزنی نہ کرو۔ اگر کوئی بندہ تمہارے علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو تحفظ دو، اس کو سکون دو، اس کو اطمینان دو، بلکہ جیسے اسلام کہتا ہے کہ مہمان نوازی کرو۔ اور اسلام کی مہمان نوازی آپ کو یاد ہے، جو لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ گئے ہیں، کس طرح مدینے والوں نے ان کو سنبھالا ہے، اپنے گھروں میں رکھا ہے، اپنی جائیدادوں سے حصے دیے، اپنے کاروباروں میں ان کو شریک کیا ہے۔ اس اسلام تو یہ دیتا ہے نا کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کا خیال رکھیں۔ آج جیسے کچھ لوگ ہمارے میں ایسے بھی ہیں جن کے گھروں کے چولہے نہیں جل رہے، تو اسلام تو ہمیں حکم دیتا ہے نا، اپنا اگر 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو ایک کھا لو، ایک روٹی جا کے ایسے بندے کو پہنچاؤ جو نہیں پکا رہا۔ تم اپنے پیٹ کو اتنا نہ بھرو، کچھ اس کو خالی بھی رکھو، خوف خدا کا بھی خیال کرو۔ اور دیکھیے آج وقت ہے ہمارے پاس نیکی کمانے کا، آج بھی اگر ہم نے اس موقع پہ بھی نیکی نہ کمائی تو پھر سمجھیے ہم کبھی نیکی کما نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو وقت دیتا ہے، ہر قوم کو گھڑی دیتا ہے، ہر قوم کو ٹائم اتنا دیتا ہے کہ وہ قوم کچھ نہ کچھ کر سکے۔ اگر وہ کر سکے تو آج وقت ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو آگے بڑھیں اور ان کا خیال رکھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہمیں واہ واہ کی ضرورت ہو۔ جس نے واہ واہ کی ضرورت کے لیے کچھ بھی کیا، میں تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، اگر واہ واہ کا دل میں خیال ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر خیال ہے خالق کائنات کی خوشنودی کا، پھر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر خیال ہے کہ لوگ کہیں گے کہ میں بہت بڑا، میں بہت اچھا، تو میں تو یہاں رہ جانی ہے۔ ذرا واقعات تو دیکھ کے آؤ لوگوں کہ کیسے میں رہ جاتی ہے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو کپڑوں کے ساتھ تو کوئی جیب ہونی نہیں ہے جو کچھ ہم ڈال کے وہاں لے جائیں، سب کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے۔ اور پھر جو یہاں چھوڑ جانا ہے اس کے لیے واہ واہ کی ضرورت کیسی، اس کے لیے کرو نا جو آگے لے کے جانا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں موجود ہے۔ آپ کی کال ہے تو لے لیجیے۔ جی میں کل ڈراپ ہوگی، دوبارہ کال کر لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے لوگوں کو پتہ ہے، ناظرین کو سب باتیں معلوم ہیں، میں تھوڑے سے وقت میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بات کر سکوں۔ جب فرعون نے یہ سوچا ہوا تھا، اس کو نجومیوں نے یہ بتا دیا تھا کہ کوئی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، کیونکہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام یہاں تشریف فرما تھے، اور حضرت یعقوب نے حضرت یوسف نے اپنے پوری فیملی کو بلا لیا تھا، اور ان کی فیملی یہاں آباد ہو گئی۔ یہاں ہی 114 ایئرس کی عمر میں حضرت یعقوب کی وفات ہوئی، اور 100 سم تھنگ میں حضرت یوسف اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کا جو خاندان تھا پھیلتا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ جو فرعون تھے ان کی حکومتیں شروع ہوئی۔ تو فرعون وقت کو کسی نے بتایا تھا کہ اگر تم یہاں بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ تمہاری جو تخت و تاج ہے اس کو تاراج کر دے گا۔ تو فرعون نے یہ کوشش کی کہ میں کسی بچے کو پیدا نہ ہونے دوں، دائیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہو۔ دائیاں آتی تھی اور ہر چیک کرتی تھی، اگر بیٹا ہوتا تھا تو قتل کروا دیتا تھا، اور اگر کوئی بیٹی ہوتی تھی اس کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکم مادر میں سکون عطا فرمایا، اور وہ پیدا ہوئے۔ پھر وہ ماں کے لیے مشکلات کتنی تھیں، پھر ان کی ماں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کو صندوق میں ڈال کر تارکول لگا کر دریا کے حوالے کر دیا۔ اور جب وہ اس کے حوالے کر دیا، آج کی سائنس تو یہ سوچتی رہ گئی ہے کہ بند باکس میں بچہ زندہ کیسے رہے، جو مچھلی کے پیٹ میں کئی دنوں تک حضرت یونس کو زندہ رکھتا ہے، جو مریم کو بغیر باپ کے بیٹا عیسیٰ عطا فرماتا ہے، جو عیسیٰ کو
گہوارے میں بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، جو پتھروں کو پیغمبر کے ہاتھوں سبحان پر سبحان بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، جو سبحان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرماتا ہے، اس کے سامنے کیا چیز ہے، کس چیز کی کوئی وقت ہے، کوئی ویلیو ہے؟ ایک نشانی تو آج کا ہمارا کرونا بھی ہے، بالکل ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا چیز ہے. سم لوگوں میں اس کے سمٹم علیحدہ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں علیحدہ ہوتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں پا رہا. سب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہی رحم کرے، اس کی طرف سے ہی کوئی حکم آئے کہ یہ کیا چیز ہے. تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ صندوق تھا، جب وہ رکا جا کر فرعون کے دروازے پہ، فرعون کے محل کے سامنے، تو لیجیے. ہلو ہلو السلام علیکم. جی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی جی وہ کال رانگ نمبر تھا. اچھا، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پہنچ گئے. ان کی بیوی نے جی کہا چلو ہماری اولاد نہیں ہے تو ان کو پال لیتے ہیں. تو دیکھیے وہاں پل رہے ہیں فرعون کے گھر میں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ساتھ ساتھ جا رہی تھی، حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، رو رہے تھے، پریشان تھے. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں کوئی ایسی دائی بلا کے لے آؤں جس کا دودھ یہ پیے. تو انہوں نے کہا ہاں لاؤ. تو بہن گئی اور بلا کر اپنی والدہ کو لے آئی، اور والدہ نے آ کے اپنے بچے کو سینے سے لگا دیا. یوں اللہ تعالیٰ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یوں لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیر دیتا ہے. وہی ماں اپنے بچے کو بڑی شان شوکت سے لے گئی، اور جب دودھ پلا کے وہ بڑے ہو گئے تو پھر آ کے فرعون کے گھر میں چھوڑ گئی. فرعون ان کے نخرے اٹھا رہا ہے، ان کا خیال رکھ، ان سے پیار کر رہا ہے. فرعون کے محل میں پل رہے ہیں، اور جب جوان ہوتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں، تو راستے میں سے گزر رہے ہیں تو ایک کپتی اور ایک اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے بلایا تو آپ آگے گئے، تو آپ نے ایک تھپڑ اس کپتی کو جڑا تو وہ مر گیا. آپ آگے چلے گئے، دوسرے دن پھر دیکھا تو وہی جو ہے بنی اسرائیل کا بندہ وہ اور ایک اور بندے کے ساتھ الجھ رہا ہے، اور آپ کو پھر مدد کے لیے بلا رہا ہے کہ میری مدد کیجیے. تو جس کے ساتھ وہ الجھ رہا تھا وہ کہنے لگا کہ آپ پھر آج مجھے بھی اسی طرح مار دیں گے جس طرح کل آپ نے کسی کو مارا تھا. تو یہ سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ اس کو تو پتہ ہے کہ میں نے مارا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ پالنے والا پروردگار، میں نے جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا تھا، میرے سے ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے. اور فرعون ہی کے دربار میں ایک مومن انسان تھا جو اللہ پر یقین رکھتا تھا. اس نے آ کے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اب یہ آپ کو قتل کر دیں گے، آپ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، اور جب بالکل دریا کے سامنے آ گئے تو پیچھے سے فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کو لے کے نکل آئے ہیں. تو جلدی سے فرعون بھی بھاگا کہ میں بھی جاتا ہوں اور میں بھی جا کے اب ان کو پکڑتا ہوں. آگے دریا تھا، پیچھے فرعون تھا، تو بیچ میں جناب موسیٰ اور قوم بنی اسرائیل تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی اور التجا کی، پالنے والا پروردگار اب میں کیا کروں؟ حکم آیا فکر نہ کرو، ابھی ہم دریا کو آپ کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، درمیان میں راستہ بن جائے گا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. درمیان میں سے اس کو ایسے چیرا کہ پانی آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا. بیچ میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، ان کی پوری قوم بھی گزر گئی. یاد رکھیے گا مسلمانوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ پر یقین کامل ہے تو دریاؤں میں راستہ بن جائے گا. اگر اللہ پر یقین کامل ہے تو آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. آپ کسی کے آگے گھٹنے مت ٹیکیے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے، ان کے زمانے کو دیکھیے، کس طریقے سے خالق کائنات نے ان کو فرعون کی گود میں پلا کے اسی کے ساتھ کیسے ان کو درجہ عطا فرما دیا اور کتنی عزت عطا فرما دی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تیزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم جس کو آپ لے کے نکلے تھے اور جس کو آپ نے اتنا کام کیا تھا، پھر اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ نہ وہ آپ کا کہنا مانتی تھی، نہ وہ آپ کے کہے ہوئے باتوں پہ عمل کرتی تھی. اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارے میں بھی اسی سورہ مجیدہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ذرا غور تو کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہوا، جو اس کے نتائج برآمد ہوئے، یعنی کہ اتنی مہربانیوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا، بات کو
ये बात शुरू हुई थी। आप ले लीजिए फोन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कौन हमारे साथ है? मैं ईशल बोल रही हूँ। ईशल बात कर रही हैं? अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं ईशल आप? मैं मैनचेस्टर से इसे बॉस्टन में। अच्छा अच्छा, ईशल क्या कहना चाहेंगी आप? मैंने एक कलाम पढ़ना है। जरूर, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा अच्छा के अच्छा। दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है। सुभान अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह, हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई हम सरी, किसी की क्या मजाल है। वाह, जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल सुभान है। अल्लाह। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, ना कोई दूसरा खुदा, ना कोई दूसरा हुसैन है। क्या हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। है जिसकी पेट करबला, हुसैन वो दिमाग है। ये सुभान बच्चे अल्लाह, जमीन की अंजुमन का पांचवा चराग है। सुभान अल्लाह। हसन का पहला हमसफर, हसन का पहला हमसफर, अली का दूसरा फिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। बहुत खूब। क्या सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन अल्लाह। है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। नजर है खैमगाह पर, जमीन आसमान की, सकूत में है जिंदगी, घड़ी है इम्तिहान की। एहसान से मौत की रुकी, एहसान से मौत की रुकी, लरस रही है रोशनी, दिया बुझा रहा हुसैन है। क्या सुभान हुसैन अल्लाह, है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाल्लाह। तुम उससे जुल्जनाह के, ये अर्श क्यों लिपट गया। पलक पे महज रुक गया, फुरात पीछे हट गया। है जलजला जमीन को, है जलजला जमीन को, अभी तो आस्तीन को उलटने जा रहा हुसैन है। क्या सुभान हुसैन अल्लाह, है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। बहुत हुसैन ने तरबियत बतूल से ही पाई थी, बचा ले अपने खून से विलायत अली वाली। सुभान गली अल्लाह। गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अली अली है अब मगर, अली के लब पे या हुसैन है। क्या हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन सुभान है। शहीद करबला का हम किसे बिना गवार है।
سبحان اللہ. حسین ہے نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. بہت شکریہ، بہت شکریہ بیٹا. آپ اس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں 5 میں پڑھتی ہیں. اچھا، تو آپ ہمارے پروگرام میں روزانہ شامل ہوا کیجیے. آپ اتنا خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ہے، اتنا خوبصورت انداز ہے آپ کا. تھینک یو. تو آپ پھر آئیے گا منڈے کے دن، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اوکے، ہم ویٹ کریں گے آپ کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اوکے. جیتی اللہ رہیے، حافظ. سلامت رہیے. خدا حافظ. اللہ آپ کے کامیابیاں تمام زندگی میں آپ کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اور سلام ہے ان کے والدین کو بھی، جو بچی والدین ماشاء اللہ اچھی تربیت انہوں نے کی ہے بچی کی. انہوں نے محنت کی ہے، تربیت کی ہے، بچی کو ٹائم دیا ہے. تو جی جو مائیں بالکل. ٹائم دیتی ہیں وہ ماشاءاللہ بچے بہت بہتر ہو جاتے ہیں. اور آج کل ہمارے درس میں 3-4 ماؤں کی اتنی تعریف کروں گی جی کہ وہ اتنا ٹائم دے رہی ہیں اپنے بچوں کو اور اتنا کام کروا رہی ہیں اپنے بچوں کو دین کے بارے میں کہ بہت قابل تعریف ہے ان کی یہ بہت بات. ہی اچھی. جی بالکل. تو ابھی ٹائم ہمارا میرے خیال میں دعا کے لیے رہ گیا باقی نہیں جی، تو. میرے پاس ہیں 7-8 منٹ. اچھا، جی تو پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو چکا کہ اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں بیان کیا گیا ہے اور پھر ان کے جو اخلاقی نتائج ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کیا کیا ہمیں سبق حاصل ہو رہے ہیں کہ جب اللہ رحم کرے، جب ان کو من و سلوہ ملا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے کھانا نہیں تھا، اب تو ہمیں ترکاریاں چاہیے، ہمیں تو کھکڑی اور ترکاری زمین سے چاہیے. اور من و سلوہ بھی کتنا مزے کا تھا کہ پرندے تھے اور بہت زبردست قسم کا ایک سیرپ تھا جو وہ پیتے تھے اور بڑا اچھا تھا ان کے لیے. لیکن انہوں نے کہا یہ تو ہمیں چاہیے نہیں. جب ایک چشمے سے پانی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چشمہ جاری کروایا. اللہ کے حکم سے پتھر پہ اپنا سا مارا تو وہ چشمہ جاری ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں، اب ہم تو 12 ہیں، ہمیں 12 چاہیے. پھر 12 چشمے جاری ہو گئے. پھر انہوں نے 12 چشموں سے پانی پیا. پھر جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ جب جی کوہ طور پہ تشریف لے گئے موسیٰ علیہ السلام تو پیچھے انہوں نے وہاں پہ ایک جادوگر تھا، اس سے مل ملا کے اپنا سارا سونا اکٹھا کیا، اس کو دیا. اس نے بچڑے کی ایک تصویر بنائی اور وہ بچڑا رکھ کے اس میں کوئی آوازیں شوازیں بھی آتی تھیں تو وہ رکھ کے بچڑا تو اس کی عبادت کرنی شروع ہو گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے آ کے ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا کہ میں آپ کو ان کے پاس چھوڑ کے گیا تھا. تو حضرت ہارون نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ لوگ مطلب بت پرستی اتنی ان کے دماغوں میں چھائی ہوئی ہے، اتنی ان کے دماغوں میں بالکل وہ پکی ہو گئی ہے کہ انہوں نے اب دوبارہ وہ بت پرستی کی طرف ہی اپنا رجحان کر لیا ہے. تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آؤ جنگ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جنگ کر سکتے، اب موسیٰ کرے اور موسیٰ کا اللہ کرے، اور ہم تو جنگ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ جب اللہ رحمتیں کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں. شکر ادا کریں. شکریہ کس صورت میں ادا کریں؟ ایک یہ صورت ہے کہ ہم سجدہ کریں، اس کی نماز کو پڑھیں، اس کے حکم کو مانیں، اس کے نواہی سے بچیں، اس کے اوامر کو مانیں. اور پھر ایک اور بہت ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ میں نے بنائی ہیں یا میری وجہ سے آئی ہیں، یہ میں بڑی کوئی چیز ہوں. نہیں، دینے والی ذات توحید ہے. بے ہر شک. چیز کو ذات توحید کا سمجھو، اس کی دین سمجھو. دیکھو اگر اس نے کسی کو رزق دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا تو یہ تو اس کی اپنی تقسیم ہے، وہ تو امتحان لینا چاہتا ہے. رزق والا بھوکے کی کتنی مدد کرتا ہے، رزق والا بھوکے کی مدد کتنی کرتا ہے. تو گویا ہمیں ان چیزوں سے بہت سارے سبق سیکھنے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ سامری کا قصہ اتنا عام ہو گیا کہ جادوگروں سے اتنی ان کو لگاؤ تھا، اتنے یہ لوگ آگے بڑھتے تھے کہ یہ جی جادو سے یہ ہو گیا، جادو سے وہ ہو گیا. حالانکہ کبھی موت جادو سے نہیں آتی، پہلے بھی میں نے کہا تھا. اور میں نے اس لیے یہ بات کی تھی کہ کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں اور وہ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں ٹی وی کے حوالے سے ان بالکل. لوگوں تک یہ پہنچا دوں کہ ایسے موت جادو سے کبھی موت نہیں آتی. موت کا جی وقت تو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وما کا بسم اللہ الرحمن الرحیم
वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला मन युरिद सवाब दुनिया नूती मिनहा व मन युरिद सवाब अल आखिराति नूती मिनहा व सनजिज़ शाकिरीन। ये तो लिखा हुआ है कुरान पाक में कि जब तक वो किताब में लिखा हुआ वक्त नहीं आएगा उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती, और जी मौत का एक वक्त मुकर्रर है, मौत उसी वक्त पर ही आनी है। और फिर रसूल खुदा की मदो सना, यानी कि इनको इस सूरह मुबारका में ये भी बताया गया है कि पैगंबर गिरामी इस्लाम को किस नाम से पुकारो, किस तरह उनकी मदह करो, किस तरह उनकी सना करो, उनका कितना एहतराम करो, कितनी इज्जत करो और कितना ख्याल रखो अपने पैगंबर गिरामी इस्लाम का। और फिर कहा कि खुदा के अलावा किसी को क़यामत की खबर नहीं, कोई नहीं जानता क़यामत कब आएगी। ये सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के इल्म में है कि क़यामत कब आएगी, उसी की तरफ से क़यामत का वक्त मुकर्रर है और मुकर्रर वक्त पर क़यामत आएगी। और जो लोग जल्दियां करते रहे, कुरान मजीद जैसे इरशाद फरमा रहा है, जो लोग जल्दियां करते रहे कि कब हम पर अजाब आएगा, कब हम पर अजाब आएगा, तो उन लोगों के लिए देखा कि उन पे किस तरह के अजाब आए। अजाब को इस नहीं प्रोग्राम का बुलाया, वक्त हमारा जो है वो खत्म हो रहा है, तो मेरा ख्याल हम दुआ कर ले, फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे अगले फ्राइडे में। मुकम्मल करके जी अजाब जी को ना बिल्कुल। बुलाओ, बल्कि तौबा को आगे बढ़ के तौबा करो। अजाब को ना बुलाओ, तौबा को अपने ऊपर हावी करो और जारी करो। और हम दुआ करते हैं कि पालने वाले परवरदिगार, तुझे इस पाक कुरान मुकद्दस का वास्ता, पालने वाले परवरदिगार तुझे इस किताब की इज्जत व एहतराम का वास्ता, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता, तमाम देखने वालों की हाजात को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह कोरोना वायरस से अमान और पनाह अता फरमा। जहाँ जहाँ दुनिया में ये फैला हुआ है, मेरे अल्लाह इससे अमान और पनाह अता फरमा। पालने वाला परवरदिगार सबको ये तौफीक दे के वो अपने चैनल की मदद करें। लोगों, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मा का दिन देने के लिए बहुत बेहतरीन मुहतरम है। आज जुम्मे का दिन है, अपने चैनल की मदद करो, आगे बढ़ो, उलूम आले मोहम्मद को फैलाने में अपने इस चैनल की मदद करो और आगे बढ़ो, एक के 10 हासिल करो। पालने वाला परवरदिगार हमारे सब लोगों को ये हिम्मत दे, ये ताकत दे, ये जुर्रत दे कि हम अपने चैनल की मदद करें और इसको आगे बढ़ाएं और इसको और तरक्की के रास्ते पर गामजन करें। मेरे अल्लाह, जो मरीज हैं सेहत कामिला अता फरमा। मेरे अल्लाह, जो बेघर हैं, जिनके पास घर कोई नहीं, मेरे अल्लाह उन सबको घर अता फरमा। मेरे अल्लाह, जो मकरूज हैं, उनको कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे अल्लाह, सिर्फ दुनिया का कर्ज नहीं, नमाज रोजे के कर्ज से भी निजात अता फरमा। मेरे अल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, कामयाब फरमा। जो तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन तैयारी की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह, रमज़ान का महीना है, हमें कुरान मजीद पढ़ने और समझने की तौफीक दे। और मेरे अल्लाह, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल की मदद करने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह, इमाम ज़माना के ज़ौर में ताजील फरमा। मेरे अल्लाह, इमाम ज़माना के ज़ौर में ताजील फरमा। मेरे अल्लाह, इमाम ज़माना के ज़ौर में ताजील फरमा। नाज़रीन मोहतरम, आज तो देर नहीं लगती, आप तो बैठे बैठे भी अपने चैनल की तरफ जो भेजना चाहें उनके अकाउंट में भेज सकते हैं। जल्दी कीजिए, ऐसा ना हो कि जुम्मे का दिन गुजर जाए और ये जो आपको फजीलत मिलनी है उससे आप महरूम रह जाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम गज़ाला शहज़ादा साहिबा का। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने फ़रमाई, सूरत अल-अराफ़ के वाक़यात हमें बताए और उनसे हासिल होने वाले सबक की तरफ हमारी तवज्जो दिलवाई। बहुत मुशकुर ममनून हैं हम उनके। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते अगले फ्राइडे को फिर हम उनके साथ अपना ये सेशन रखेंगे कि कुरान पाक की सूरह की तशरीह का। तो आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो हमारी आपकी मुलाकात, सेहत रही तो अल्लाह के करम फ़ज़ल से मंडे के दिन होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।